अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देते हुए दो मुतालबात सामने रखे हैं। एक सियासी कैदियों की रिहाई और उसके साथ साथ दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर अदालती कमीशन के क़याम का। लेकिन इसके साथ ही वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर इन दो मुतालबात पर पेशरफ्त ना हुई, मुज़ाकराती टीम से मुज़ाकरात आगे ना बढ़े, तो फिर 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। यही नहीं, उनका ये भी दावा है कि आखिरी कार्ड अब भी उनके पास है जिसे वो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बात फाइनल कॉल से फाइनल कार्ड तक आ पहुंची है। क्या पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो सकती है? और इसके साथ साथ जो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो शुरू करने की बात की जा रही है, ये किस हद तक नतीजा खेज हो सकती है? मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, इसमें जितने लोग हैं वो तो संजीदा लोग हैं, लेकिन क्या इस मामले पर कोई पेशरफ्त होगी या नहीं, ये तमाम मामलात मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी और इस पर हम जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुज़ाकरात और धमकी दोनों साथ साथ क्या ये चल सकते हैं? देखिए, यही एक अमली होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जब वो अपोजिशन में हों। और जहाँ तक मुज़ाकरात की है, आपने ठीक कहा कि ये एक संजीदा कमेटी है 5 रुकनी, और जिन मुतालबात की वो बात कर रहे हैं उस मुतालबात पर भी पेशरफ्त हो सकती है। बात ये कि ये डेडलॉक क्यों है कि माजी की सियासी तारीख उठा के देखें कि पॉलिटिकल फोर्सेस वो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क भी करार देती हैं और फिर मिल भी बैठती हैं, मसले का हल भी निकाला जाता है। जहाँ तक वो सिविल नाफरमानी की बात करते हैं तो माजी के अंदर भी उन्होंने सिविल नाफरमानी की बात की थी, आपको याद नहीं, 2014 के अंदर। और वो इस तरह एक हाइप क्रिएट करते हैं। पहले तो सवाल तो ये है कि क्या एहतजाजी और हजानी कैफियत तारी करके आप हुकूमत को या रियासत को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे? ये गलत फहमी तमाम पोलिटिकल फोर्सेस को जहन से निकाल देनी चाहिए। अलबत्ता ये जो एहतजाज का ऑप्शन है, जमहूरी अमल का हिस्सा है, एहतजाज होना चाहिए। और माजी के अंदर लॉन्ग मार्चेस भी होते रहे हैं, लेकिन इस तरह जो एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने की रवायत है, इससे पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया भर में अच्छी नहीं जाती। कि एक तरफ तो हम ये कहते नज़र आ रहे हैं कि दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तानी मईशत को संभाला मिल रहा है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज 1,07,000 अबूर कर गई है, और दूसरी तरफ आप सिविल नाफरमानी की बात करके तो फिर लोग ये कहने में हक बजाने में होंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि पहले मुज़ाकरात होंगे ना, 14 दिसंबर तक टाइम दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मुज़ाकरात करना किससे चाहते हैं? अब भी मुज़ाकरात वही होंगे? देखे मरियम, मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ ही हुए थे। अच्छा। और अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की या फौज की बात करते हैं, फौज ने एक लाइन ले ली है और वो उस पर साबित कदम है। बात यह कि इन्होंने बताया ना कि मुज़ाकरात नहीं किए थे मोहसिन नकवी से, राना सनाउल्लाह वहाँ पर मौजूद नहीं थे, 2 फेडरल मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, और फिर आपने एक चीज़ तय कर ली थी, तो फिर उस पे साबित कदम क्यों नहीं रहे? और अगर उसी मुआहदे पे कारबंद रहते तो आज बानी पीटीआई को सिविल नाफरमानी की धमकी ना देनी पड़ती। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बात ये कि इस तरह की धमकियां देते हैं दरअसल हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए। अच्छा। और माजी में भी जब इन्होंने दी थी, आपको याद है कि इन्होंने कौम के सामने बिजली का बिल फाड़ा था, और उसी महीने जमान पार का बिल दिया। ये धमकी काम करेगी? और मेरा नहीं ख्याल वो असल में गवर्नमेंट को दबाव में लाना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिस कैफियत, असल में ये एक नफसियाती कैफियत से दो चार है जो 26 नवंबर के धरने के नतीजे में बनी है कि आज पॉलिटिकल उनका असल बहरान तो उनकी पार्टी के अंदर है कि पार्टी के लोग, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं नाम ले सकता हूँ, मैंने उनके 2-3 लोगों से बात की है, उन्होंने कहा जी कॉल वो देंगे, पकड़े हम जाएंगे। अच्छा। तो बात यह कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपनी यकसुई और संजीदगी कायम करें और सियासी तर्ज अमल इख्तियार करें, रास्ता बनेगा। हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस का भाई नवाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी, लेकिन मुज़ाकरात पे तो वो आ गए हैं ना। अब एक ऑप्शन उन्होंने सामने रखा है कि ये मेरी कमेटी है, इन लोगों से आप बात कर सकते हैं। कोई इस पर पेशरफ्त हो सकती है? हुकूमत देखें, मैं समझता हूँ कि ये इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। ये जो हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ये एतमाद का फुकदान है, इसकी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ रही है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है अपना रास्ता बनाने के लिए मुज़ाकरात का ऑप्शन इस्तेमाल करती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी सॉफ्ट होगी। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर नहीं कहा था कि अगर आपको जेल के अंदर कोई मुश्किलात है या आपके मुकदमात हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं? तो उमर अयूब ने क्या जवाब दिया था, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। तो बात है कि आपकी जिद और हटदर्मी आपकी सियासत के लिए तो ठीक हो सकती है,
لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان کی حکومت یا ریاست ان کے سامنے سرنڈر کر دے گی تو میں ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ سیاسی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک مذاکراتی کمیٹی تو بنا دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بات اب آگے بڑھتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یا ڈیڈ لاک ہی رہے گا اور پھر 14 دسمبر کا انتظار کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی ہے اور وہ پولیٹیکل مذاکرات کے لیے بھی وہ کمیٹی کے کم از کم لوگ تیار نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت ماحول نہیں ہے ڈائیلاگ کا، اس لیے کہ ڈائیلاگ کے لیے دونوں سائڈ پہ فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت گورنمنٹ کوئی فلیکسیبلٹی کے موڈ میں نہیں ہے، کم از کم بیانات سے تو ہم یہی اندازہ جو ہیں وہ لگاتے ہیں، بلکہ وہ تو اب جو یہ نومبر کی ایجیٹیشن تھا اس میں جو لوگ پکڑے ہیں اور 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کو ایک دوسرے کے ہاتھ ملا رہے ہیں، نہیں وہ دونوں کو سائملٹینیسلی چلا رہے ہیں تاکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل رہے جو ڈنڈا بازی اس وقت چل رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ڈائیلاگ کا آپشن ایکسرسائز کرنا ہے تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کرنا پڑے گا، اچھا، کیونکہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کمیٹیاں بن رہی ہیں، وہ ماحول نہیں ہے۔ ڈائیلاگ اس طرح نہیں ہوا کرتے، ڈائیلاگ کے لیے تھوڑی سی ٹینشن کو نیچے لانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ڈائیلاگ کا امکان ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے مطالبے رکھے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ تو کبھی تیار نہیں ہوگی، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، تو اس کا اگر اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے تو گورنمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ 26 نومبر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، 9 مئی بھی اور 26 9 مئی اور نومبر دونوں کے حوالے سے ہو رہا ہے بات، تو جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے حوالے سے 26 کا بھی۔ لیکن لوگ سب فرد جرم عائد ہو چکی ہے 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات تھے، اب کیس آگے بڑھے گا تو وہ اسی لیے فرد جرم عائد 1.5 سال 2 سال سے فرد جرم عائد ہوئے، اب اس لیے عائد ہوئی ہے تاکہ 26 نومبر والے کیسز کو بھی چلایا جا سکے، تاکہ انہیں کوئی مخالفت اسٹیبلشمنٹ سے نہ آ جائے کہ ہاں دیکھیں آپ کا کام بھی ہو رہا ہے، ہمارا کام بھی ہو رہا ہے، ہم مل کے ان کو سیدھا کر دیں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آثار تو کوئی نہیں ہے ڈائیلاگ کے۔ دوسری طرف لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ ڈائیلاگ، پولیٹیکل ڈائیلاگ کی تو بات کی پی ٹی آئی والوں نے، پہلے تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی نا، لیکن اب سول نافرمانی کی بات بھی کر رہے ہیں۔ ہم سن لیں میری بات ذرا۔ دوسری بات جو ہے، جو اپوزیشن ہے وہ دھمکیاں ضرور دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کو نہ اپوزیشن کو یعنی پی ٹی آئی کو کوئی نیا ایجیٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو لیٹسٹ جو ابھی جو 26 نومبر کو جو ختم ہوا تھا اس میں کیا مشکلات تھیں اور کیوں مشکلات تھیں، کیوں اس میں کامیابی حاصل نہیں، اس کا ذرا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں، اس کے بعد آئندہ کی اسٹریٹجی بنائیں۔ جہاں تک یہ ہے کہ ہم وہ جو کیا تجویز ہے ان کی بائیکاٹ کی کیا ہے جو بائیکاٹ مہم، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایفیکٹیو ہو سکتی ہے موجودہ حالات کے اندر، لہٰذا وہ پالیسی ایڈاپٹ کریں عملی طور پر جس کو آپ آگے چلا سکیں، اور ہمارے نزدیک جو ہے اس وقت کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا، اور پی ٹی آئی کو اندرونی خلفشار سے ڈیل کرنا چاہیے، اندرونی معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور یہ جو نئے سپوکس مین یہ خواتین جو نکلی ہیں، علیمہ خان، میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ گراؤنڈ پہ سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں ان کے ذریعے پارٹی کو چلائیں۔ یہ پارٹی کہ اگر کئی ایک سے زیادہ چلانے والے ہوں گے تو وہ جو ہے نا سانجے کی ہانڈی چوراہے میں ٹوٹتی ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی کو اپنے اندر ایک پولیٹیکل کوہرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون صحیح معنوں میں پالیسی ایکسپلین کرتا ہے۔ علیمہ خان کرتی ہیں، ان کی وائف کرتی ہیں۔ نہیں ہے کہ پارٹی میں جو اس وقت گروپنگ چل رہی ہے اور کبھی وہ کسی کے ہاتھ پیغامات بھجوا دیتے ہیں، مکمل اطلاع نہ ہو، کچھ کہتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے مکمل اطلاع نہ ہو اس بات کی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن تو بڑی سلیکٹڈ آتی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی کو ڈسٹورشنز ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دوسرا بعض دفعہ بندے کو غصہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کا غصہ ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پولیٹیکلی فیزیبل کیا ہے، پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کون سی اسٹریٹجی کس وقت کام کر سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ اگر ڈائیلاگ کی بات پہ انسسٹ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ ایک پریشر، وہ بھی ایک پریشر بلڈ ہوگا گورنمنٹ کے اوپر، اور گورنمنٹ
کس طرح کا اس کے کہ وہ ڈائیلاگ نہیں کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے بائیکاٹ کی یا کسی قسم کی دھمکی، سول نافرمانی کی دھمکی دیں. سول نافرمانی بے معنی ہے اس کانٹیکسٹ میں. اس طرف دھمکی دینے کی بجائے ڈائیلاگ کی طرف جائیں اور پارٹی کو آرگنائز کریں، پارٹی میں کوہرنس پیدا کریں. ورنہ اگر دو تین لوگ پارٹی کے بہاف پہ، ان کے بہاف پہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پارٹی کے اندر جھگڑا ہی پیدا ہوگا اور کنفیوژن پیدا ہوگا. تو لہذا کوئی تحریک جو ہے پارٹی کی کامیاب نہیں ہو سکتی. آخری کارڈ کا بھی ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے آخری کارڈ تو ہمیشہ پولیٹیشین اس قسم کے ٹرمیں استعمال کرتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں. آخری کارڈ، آخری تحریک، یہ نہیں ہوتا. یہ تحریکیں چلتی ہیں، کارڈ بھی چلتے رہتے ہیں. آخری کارڈ کے بعد پہلے آخری کال دے کے پچھتا رہے ہیں. نہیں، وہ آخری کال، آخری کارڈ، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. جب تک یہ کوئی راستہ نہیں ملتا ان کو، درمیانہ راستہ، یعنی گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں خراب ہوں گے. دیکھیے گورنمنٹ کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ جو ان کی کارکردگی اس بات پہ جج نہیں ہوتی کہ پریس کانفرنسیں، وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ بڑا اقتصادیات میں ترقی ہو گئی. ذرا عام آدمی کی اقتصادیات کی تو کبھی بات کر لیا کریں نا. کبھی یہ دیکھیں جو آپ ایگریکلچر کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ نے گندم کے ساتھ اس سال پنجاب حکومت نے کیا ہے، اور اب وہ گندم کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ہے نا، حکومت کو بھی تھوڑا سا اتنا ہی ریئلسٹک ہونا چاہیے جتنا پی ٹی آئی کو ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت نہ گورنمنٹ ریئلسٹک ہے نہ پی ٹی آئی ریئلسٹک ہے. دونوں طرف ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. لیکن رسول بخش رئی صاحب، دیر آئے درست آئے. ہم نے دیکھا کہ آخری کال سے اب آخری کارڈ تک بات آ چکی ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی سے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائے گی. اب اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی نتیجہ خیزی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی سیاست ہے اور ویسے بھی سیاست کے بارے میں کوئی پشین گوئی کرنا اتنا مشکل ہے، کبھی ہو نہیں سکتا. کہ اس میں ہماری جو صورتحال ہے وہ بالکل ایک تیز رفتاری سے بدلتے ہوئے موسم کی ہے کہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی، اور یہ صرف آج کی نہیں ہے، تقریباً کو پچھلے 4 سال سے، ہم جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی اس کے آخری سالوں سے ایک بے یقینی کسی کیفیت ہے کہ یقین یہ ہوتا ہے کہ کل کا فیصلہ یہ ہوگا، پالیسی یہ جاری رہے گی، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، حزب اختلاف کا رویہ یہ ہوگا. تو ہمیں اس بے یقینی کسی کیفیت میں یہ سمجھنا کہ ڈائلاگ کامیاب ہوں گے یا یہ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہوگی، تو اس کے بارے میں کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر ہم ڈائلاگ کو دیکھیں تو سارے ملک کے سنجیدہ طبقات یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف میں معاملات طے ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ حکومت معاملات طے اس وقت نہیں کرے گی جب تک کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آشیرواد نہیں ہوگی، اور اس کو وہ آشیرواد حاصل کرنی چاہیے. کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اسٹیبلشمنٹ اور کوئی سیاسی جماعت عوام کے سامنے مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوں. ان کے بیک چینلز ہیں، سب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا، کسی نہ کسی سطح پہ ضرور بات ہوتی ہوگی. وہ اپنے طور پہ جاری رہے گی. لیکن رسول بخش رئی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کے بعد کہیں کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف سے تو ایک مثبت اشارہ آ گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ کمیٹی موجود ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ حکومت کیا کہتی ہے. یہ تو نواز شریف صاحب کی حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل وہ کیا آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کرتے، یا کہتے ہیں کہ شرائط لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پریشان کن ہے، اور اس وجہ سے ہمارے ریاستی ادارے کمزور ہو رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا چاہیے، اور فوراً انہیں بھی اعلان کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے بھی یہ مذاکراتی کمیٹی ہے. چلو ان دو مذاکراتی کمیٹی کو آپس میں مل کے ایجنڈا طے کرنا چاہیے، بات چیت شروع کر دینی چاہیے. اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی کمیٹی نہیں بنے گی. اگر کمیٹی نہیں بنتی تو مطلب یہی ہے حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. بلکہ وزیر اعظم صاحب کو تو یہ بہت کچھ پہلے کر لینا چاہیے تھا.
جب اقتدار میں آئے تھے تو اسمبلی کے ایوان پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہم نے پرانے ماضی کے زخموں کو مندمل کرنا ہے اور مرہم رکھنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کوئی ریونج نہیں لینا. لیکن ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں چونکہ شہباز شریف صاحب سے رسول بخش صاحب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے آگے؟ اگر 14 دسمبر سے پہلے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر 14 دسمبر کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ سول نافرمانی اور بائیکاٹ مہم. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس خطے کی تاریخ کو، صرف یہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایک سول نافرمانی کی تاریخ چلائی تھی مہاتما گاندھی نے، کسی حد تک کامیاب تھی، اور وہ کچھ چند ایک چیزیں جن کے اوپر وہ سالٹ مارچ تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا کارکن تیار کیا تھا جو پاکستان یا ہندوستان کی تاریخ میں آج تک کوئی سیاسی رہنما یا کوئی سیاسی جماعت آج تک پیدا نہیں کر سکی. ان کو تربیت دی گئی تھی کہ آپ نے تشدد نہیں کرنا، آپ نے کسی چیز کو توڑنا نہیں، اور اگر آپ کے اوپر لاٹھیاں بھی برسائی جائیں، کوڑے مارے جائیں، کچھ کیا جائے، کتنا بھی آپ کے ساتھ ظلم اور تشدد کیوں نہ کیا جائے، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا. یہ ایسی تربیت پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کی ہوئی ہے. یہ پورا عدم تشدد کا ایک فلسفہ تھا جس کی وجہ سے کہ کسی حد تک وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی. اور عدم تشدد کی بنیاد پر جب مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک نہیں چلائی تھی، سول رائٹس کی تحریک چلائی تھی. تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں یا ہماری تاریخ ہے یا ہماری معاشرے اور سیاست کی ساخت ہے، اس میں سول نافرمانی کی بات کرنے سے پہلے کسی سیاسی جماعت کے اور تحریک انصاف کے فلسفیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کے لیے معاشرے کی تیاری کس حد تک کرنی ہوتی ہے، کارکن کس قسم کا تیار کرنا ہوتا ہے، اور پھر ریاست کی استعداد، صلاحیت اور اس کے منشا کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. کہ اگر آپ بل نہیں دیتے تو کل آ کے وابڈا کا آدمی آ کے آپ کا میٹر کاٹ دے گا، آپ کیا کریں گے؟ تحریک انصاف والے آپ کو متبادل بجلی تو نہیں فراہم کر سکتے، یا گیس تو نہیں فراہم کر سکتے، یا آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کی جائیداد کرک ہو جاتی ہے. تو دیکھیں جب تک کہ ریاستی ادارے فعال ہیں، ریاست اس حد تک مضبوط ہے کہ اپنا حکم نافذ کر سکے، تو تحریک انصاف یا کوئی اور سیاسی جماعت سول نافرمانی کی تاریخ کامیابی سے نہیں چلا سکتی. احتجاج ہوتے رہیں گے، مظاہرے ہوتے رہیں گے، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے. تو آپ کا بھی یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی اچھی بات ہے مذاکرات کی طرح، لیکن اس کو مذاکرات پر ہی اصرار کرنا چاہیے، سول نافرمانی کارگر دکھائی نہیں دے رہی. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے پی ٹی آئی کے بعد اب جے یو آئی فے نے بھی اسلام آباد رخ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے. معاملہ ہے دینی مدارس کے حوالے سے بل کا. ہوگا کیا، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا ہوئے ناراض کہ کیوں نہ ہو سکا بل پاس. کہا کہ ہم بھی آ سکتے ہیں اسلام آباد، جس پر حکومت ہو گئی پریشان. بلاول پہنچے ملاقات کے لیے، وزیر اعظم نے خود ٹیلی فون کیا. رانا ثناء اللہ بھی منانے کے لیے گئے اور فیصل وابڈا نے بھی ملاقات کی. تو کیا معاملہ طے ہو گئے؟ بات کہاں اور کیوں رکی ہوئی ہے، اور کیا مولانا واقعی اسلام آباد مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں. سلمان صاحب، کیا ایک بار پھر مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے حوالے سے دو آراء ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا طرز عمل سیاسی ہے کہ نوابزدہ نصر اللہ خان کے بعد چودھری شجاعت حسین اور چودھری شجاعت حسین کے بعد مولانا فضل الرحمان، ان کے ہاں ڈیڈ لاک نہیں ہے کہ ان کے ہر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہے. اور مولانا فضل الرحمان جس ایشو پہ ناراض ہیں، اب میں آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا تجزیہ نہیں خبر، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ ابھی پروفیسر صاحب بھی بریک میں بتا رہے تھے کہ آرٹیکل 75 کے تحت اب یہ بل جائے گا پارلیمنٹ میں، اور یہ فیصلہ گورنمنٹ نے آج کر دیا ہے کہ مولانا صاحب کا بل جو ہے جوائنٹ سیشن میں پاس کر دیا جائے گا. تو صدر صاحب نے کیوں دستخط نہیں کیے؟ دستخط دیکھیں بات یہ کہ وہ جو بل اس وقت تیزی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، ان کی کوئی ریزرویشن ہوگی اور انہوں نے واپس بھیجا ہے. اور گورنمنٹ نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ جی یہ بل مولانا کا پاس ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان سے آج بات کی ہے خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی،
اور مولانا صاحب کی یہ سیاست کا کہ وہ اپنی ایک محدود پارلیمانی قوت کی بجائے اپنا ایک بڑا کردار رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں مسلسل آپ کو کہتا رہا کہ اگر اس وقت حکومت جو ہے مولانا کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتی، چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو یہ تھے اور ان کی جو سوچ اور اپروچ ہے وہ سیاسی ہے، اور اگر کسی ایک فرد کے ساتھ وہ ڈیڈ لاک رکھتے نا تو وہ عمران خان صاحب تھے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں جس طرح ان کی تذلیل اور تضییق کی تھی. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ سے بھی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ پولیٹکس میں ایسٹ ضرور قرار دے سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی سیٹ اپ کو نقصان پہنچائیں گے. آئین قانون سے بالاتر کوئی بات کریں گے، وہ سب سے کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی ایک اعزاز ضرور ہے کہ وہ بات مان لیتے ہیں، اور ان کے پاس ابھی ایک اور بھی چیز موجود ہے وہ نواز شریف کی شکل میں. لہٰذا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بل آئندہ سیشن میں پاس ہو جائے گا. یہ مسئلہ تو مولانا ناراض نہیں ہوں گے اور اس حکومت کے لیے چیلنج نہیں بن سکتے. حکومت کے ذمہ دار ذرائع نے فیض صاحب بھی بیٹھے تھے جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی یہ بل جو ہے آئندہ سیشن میں پاس ہوگا. اور اگر ان کی ریزرویشن ہے، بات ہے کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا اس کی وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت ان کا وزن جو ہے وہ جانتی بھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری ہے تو سیدھے مولانا کے پاس پہنچے کہ باپ تو بل واپس کر رہا ہے لیکن بیٹا جو ہے جا کے مطمئن کر رہا ہے. تو فضل الرحمان صاحب کیسی سیاست ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے بھی جب بات ہو رہی تھی بلوچستان ان کی ریزولوشن کی تو میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی آپ سیاست کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کا انداز جو ہے وہ جمہوری ہوتا ہے، وہ سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. تو لہٰذا بلاول بھٹو زرداری وہاں گئے اور نیکسٹ ڈے انہوں نے بل واپس بھیج دیا. یہ سارا پروسیس کا حصہ تھا کہ بل واپس آیا ہے تو اب یہ آرٹیکل 75 کے تحت یہ بل چونکہ جانا ہی پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں بل پاس ہو جائے گا اور مولانا بھی رام ہو جائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ صرف بل کا ہی ہے یا پس پردہ کچھ اور بھی چل رہا ہے؟ دیکھیں جو اچھا پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کبھی گفتگو کے دروازے بند نہیں کرتا. بہت اچھی بات ہے. اور کیونکہ سیاستدان جو صحیح سیاستدان ہے جس نے سیاست سیکھی ہے صحیح معنوں میں وہ کبھی بند گلی میں نہیں جاتا اور نہ ہی دوسرے کو بند گلی میں پھینکتا ہے. کیونکہ سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کو ختم نہیں کرتے، میدان سے نہیں نکالتے، بلکہ میدان میں ہی اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور کبھی کمپرومائز سے کبھی جھگڑے کے ساتھ. دیکھیں یہ جو بل تھا نا مدرسہ بل، یہ اصل میں یہ اس ڈیل کا حصہ تھا جس کے تحت مولانا نے 26ویں آئین پہ سپورٹ کیا تھا. تو مولانا کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ بل پاس کروا دیں گے مدرسے والا، کیونکہ اب مدرسے کے بھی میں بات کرتا ہوں. مولانا کی سیاسی طاقت ہی یہ ہے. ہاں تو مدرسے کا بل تھا جو پاس ہوا دونوں ہاؤسز میں، اسی ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، یعنی یہ اس زمانے میں ذکر ہی نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ ہمیں پتہ تھا کہ 25 کافی تعداد میں بل کھٹا کھٹ اوپر نیچے انہوں نے پاس کیے ہیں. کسی نے غور بھی نہیں کیا کیا بل تھا کیا نہیں تھا. وہ صدر صاحب نے واپس کر دیا، اور کانسٹیٹیوشنلی اگر صدر بل واپس کر دیتا ہے تو پھر جوائنٹ سیشن اگر اس کو اپروو کر دے تو اس کے بعد پھر صدر کو دوبارہ جاتا ہے، صدر 10 دن میں یا اس کو سائن کرتا ہے یا وہ آٹومیٹکلی لا بن جاتا ہے. تو یہ لا بن جائے گا. اصل میں پرابلم جو ہے نا یہ مشرف کے زمانے سے ہے مدرسوں کے سلسلے میں. حکومت جو ہے انٹرنیشنل پریشر کے تحت مدرسوں کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے، کنٹرول کرنا چاہتی ہے، لیکن مدرسوں کی قوت اتنی ہے کہ انہوں نے حکومت کو، کسی بھی حکومت کو، یعنی آپ مشرف سے شروع کر لیجئے، سپٹمبر 2001 کی میں بات کر رہا ہوں، مشرف کے دور سے دیکھ لیجئے کہ صرف ایک کام حکومت کر سکی ہے آج تک کہ گنتی کر لو کہاں کتنے مدرسے ہیں، اور ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے حکومتی حلقے، یہ مشرف سے شروع ہو جائیے جو ہے دور سے، جیو فینسنگ ہم نے کر لی ہے، یعنی ہم نے یہ لوکیٹ کر لیا ہے کہ مدرسے کہاں کہاں ہیں، لیکن مدرسوں کے اندر کو کیا ہو رہا ہے وہ اس پہ مدرسے والے حکومت کو دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ مدرسوں نے حکومت سے فیسلٹیز لی ہیں ماضی کے اندر، تھوڑے سے ہیں، لیکن جنرلی یہ جو ہے نا اٹانومی کو مینٹین کرتے ہیں. مدرسے ضرورت تھے اس دور میں نہیں. دیکھیں وہ کہانی کچھ لمبی ہو جائے گی کہ وہ اس مدرسے کی یہ زور کیوں مدرسوں نے وقت کیوں پکڑا، وہ بات ہو نہیں سکے گی، اس طرف نہ جائیں. لیکن یہ ہے
کہ تو اس وقت سے ہوا یہ ہے کہ علاوہ گنتی کے اور لوکیشن کے علاوہ اس بات کے کچھ مدرسوں نے کمپیوٹر وغیرہ حکومت سے لیے، کچھ ایڈوائزری وغیرہ حاصل کی، لیکن یہ آٹونومس رہنا چاہتے ہیں. تو وہی چیزیں اب ان کو مولانا صاحب کو وعدہ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ مولانا صاحب کو مل جائے گا وہ، تو میرا نہیں خیال کوئی جھگڑے کی ایسی جو ہے وہ بنیاد بنے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر مولانا لے بھی آئیں اپنے لوگوں کو، وہ لا کے بٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں ان کا کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اگر وہ اتنی ہی ضد کریں گے جتنا پی ٹی آئی کو نے ضد کی تھی، تو پھر وہی ہوگا ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بیان دے کہ دیا، مولانا انہیں میسج پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، فیصلہ تو ہوگا ہی نہیں، ابھی وہ تو پاس ہو جائے گا. معاملات طے ہو چکے ہیں کسی نہ کسی سطح پر، یہ بتایا جا رہا ہے. رسول بخش رئی صاحب، آپ کے نیشنل ہیرو ایک بار پھر اہمیت اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب، دو باتیں مولانا صاحب کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں. ایک تو وہ یہ ہے کہ قومی ہیرو رہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ وہ خبروں میں بھی رہیں گے. اچھا، یہ دو چیزیں کبھی آپ مولانا صاحب سے علیحدہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کی سیاست کی شروعات اور عروج اور جو کچھ بھی ہے وہ مدرسوں سے ہے، کیونکہ مدارس ایک بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ہیں پاکستان میں مولانا صاحب کی سیاست کی. اور جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، جنرلائز کر سکتے ہیں کہ دکاندار نواز شریف صاحب کی ہیں، اور شہیدوں کی قبریں پیپلز پارٹی کی ہیں، اور یہ نوجوان کھلاڑی غالباً تحریک انصاف کے ہیں، تو یہ مدرسے منظم ہیں. ان کی وہاں پہ مذہبی ٹریننگ اپنے مسلک کے مطابق ہوتی ہے. یہ مسلکی مدارس ہیں، دینی مدارس آپ کہہ سکتے ہیں، اسلامی مدارس ہم سب کو کہتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب کے مدارس جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو میری معلومات ہیں، وہاں پہ بریلوی نہیں پڑھتے، وہاں پہ اسماعیلی مسلمان نہیں پڑھتے، وہاں شیعہ مسلمان نہیں پڑھتے. تو سب سے زیادہ فروغ جتنا اس بارے میں تحقیق کی گئی ہے، اگر مدارس کا فروغ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 40-50 سال میں، تو وہ شیعہ مدارس کا نہیں ہے، وہ بریلویوں کے مدارس کا بھی نہیں ہے. وہ اگر ہے اور دیوبندیوں کا ہے، وہ دوسروں کا بھی نہیں. تو جتنا مدارس پھیلے ہیں، مولانا صاحب کی سیاست اتنا مضبوط ہوئی ہے. اچھا، ان کے امیدوار دیکھیں بلوچستان سے کون ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا سے کون ہوتے ہیں. یہ مدارس سے آئے ہیں، اور مدارس کو علماء ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں جہاں سے کہ یہ وہ جیتتے ہیں، وہاں ان کی کچھ حیثیت ہے معاشرتی سطح پر. جو مولانا صاحب کا مقام ہے، کسی مولانا صاحب کا خیبر پختونخوا میں، وہ پنجاب میں نہیں ہے، وہ سندھ میں نہیں ہے. جو پشتون ایریاز میں ہے وہ غالباً دوسرے علاقوں میں نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے اپنی یہ کانسٹیچوئنسی اسلام آباد تک پھیلا دی ہے. اگر اسلام آباد میں اگر مدارس کو آپ شمار کریں تو سنا ہے کہ سینکڑوں میں ہے، اگر ہزاروں میں نہیں. تو کوئی محلہ، کوئی سیکٹر، کوئی گرین ایریا خالی نہیں ہے جہاں بھائی کہ مولانا صاحب کے لوگ نہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو اس لیے ہر حکومت چاہتی ہے کہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں ذرا ان کی بات ذرا دھیان سے سنو، اس سے پہلے کیونکہ بہت بڑا خطرہ سامنے ان کے درپیش ہو جائے، اور اس کے لیے وہ طاقت استعمال کریں. تو مولانا صاحب کسی بھی صورت میں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مدارس کی آزادی، خود مختاری، عزت، احترام پر ہم کبھی حرف نہیں آنے دیں گے، کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو دوسری طرح بات یہ ہے ٹھیک ہے کہ مدارس ہمارے وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں اسلامی دنیا میں ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی نہیں ہے جو انڈسٹریلائزیشن سے پہلے یورپ میں ہوا کرتے تھے. تو مولانا صاحب میرا خیال یہ ہے کہ اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں، اور حکومت کو جو مجبوریاں ہیں ان کے پیش نظر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. مولانا صاحب کو کسی صورت حکومت اور بلاول بھٹو ناراض نہیں کرنا چاہتے.
ہاں تو ناراض نہیں کریں گے، ایسا ہی ہمارا پینل بھی کہہ رہا ہے. لیکن کیا اس حکومت کو عوام کی ناراضگی کی بھی کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور اسی بارے میں بات کرنی ہے کہ حکومتی دعووں کے مطابق تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے، مہنگائی کی شرح، لیکن اس کے باوجود عوام دہائیاں دے رہے ہیں اور عوام کا رونا دھونا اپنی جگہ پر ہے. لیکن پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے اور پنجاب کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کابینہ نے اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے. اب یہ معاملہ پنجاب اسمبلی میں جائے گا اور وہاں سے پھر منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ وہی پنجاب حکومت ہے جن کے پاس کسانوں سے گندم خریدنے کے پیسے تک نہیں تھے اور کسان اس معاملے پر رول کر رہ گئے. لیکن اب یہی پنجاب حکومت اپنے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے رہی ہے اور یہ بھی کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے. ایم پی اے کی 5 لاکھ، اسپیکر کی 10 لاکھ، ڈپٹی اسپیکر کی 8 لاکھ تک سیلری ہوگی. سلمان صاحب، کیا یہ کھلا تضاد نہیں عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف؟ میں پروگرام میں ایک بات مسلسل کہا کرتا ہوں کہ جی پارلیمنٹ میں جب بھی اراکین اسمبلی پولیٹیکل پارٹیز سر جوڑ کے بیٹھی ہوں گی تو وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوگی، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے. جب سے ہم جرنلزم میں ہیں صرف ایک موقع سال میں ایسا آتا ہے جب انہوں نے اپنی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کرنا ہو. لیکن آپ ذرا اضافہ دیکھیں، ایک طرف آپ کفایت شعری مہم کے اس کی بات کرتے نظر آئے ہیں، دوسری طرف 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ، 5 لاکھ سے 10 لاکھ، اور اس کے یہ صرف تنخواہوں تک معاملہ محدود نہیں، یہ کروڑ روپے کا اضافہ ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی بحران سے دوچار ہے اور پاکستان کے چیف ایگزیکٹو یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام پر لوڈ نہیں پڑے گا، پاکستان کی اشرافیہ پر پڑے گا. یہ اشرافیہ ہے کہ جب 5-5 10-10 لاکھ اضافہ اور ان کے پاس گاڑیوں کی بربار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان. اچھا دوسری بات یہ، اب وہ جو اپوزیشن ہے وہ ذرا مسترد کر دینا اس کو. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہونا عوام کے ساتھ، کوئی پارٹی تو یکجہتی کا اظہار کرے کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اندر جس میں اس کی منظوری ہونی ہے وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ ظلم ہے پنجاب کے عوام پر، ہم نہیں لیں گے. یہ سارے اس کی تائید کریں گے اور چیزیں طے ہوتی ہیں کہ وہ ایک روایتی سا کریں گے، سب کو ملنا ہے یہ. اور یہ برات کا اضافہ پاکستان کو یہاں لا کے کھڑا کیا. اسی لیے UNDP نے کہا کہ جی 17.5 ارب ڈالر پاکستان کی اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں. اب ہمارے اراکین اسمبلی، ہمارے پیارے پیارے منتخب اراکین اسمبلی بھی اشرافیہ کا حصہ بن گئے، تو لہٰذا انہیں مبارکباد ہی دینی چاہیے. مبارکباد دے دیں گے جب یہ بل سامنے آئے گا. لیکن ابھی تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں، درست یا غلط تو ہماری پولیٹکس میں اب کوئی چیز رہی نہیں ہے. کیا چیز آپ کے لیے ممکن ہے؟ اور ویسے یہ ایک بات ضرور ہے، آپ جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے تو سیلری کتنی تھی وہ ضرور بتا دیں. مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے کہ اس سے آدھی سے بھی آدھی تھی، وہ بہت کم تھی. یعنی جو اس وقت سیلریز ہیں چیف منسٹر کی، منسٹرز کی یا پارلیمنٹیرین کی، اس سے بہت کم سیلری ہوا کرتی ہے. 2018 کی ڈاکٹر صاحب منتخب نمائندے کس منہ سے عوام کے درد کی بات کریں گے؟ بات یہ ہے، ایک بات تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے کہ آپس میں لڑتے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، گند مچاتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پہ ضرور اکٹھے ہو جاتے ہیں. کم از کم ایک پوائنٹ پہ ہارمونی ہے. جب سیلریز کا وقت آئے گا تو وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور پی ٹی آئی آپ کہہ رہے مخالفت نہیں کرے گی اس کی؟ ابھی تک تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے، ایویڈنس نہیں، نہ ہی ماضی میں کبھی ہوا ہے. سب نے مل کے کام کیا ہے. چلو ایک چیز پہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے عوام کی کھال اتار رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، کوئی جسٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس قسم کے اخراجات تو آپ بڑھائیں. اور یہ ہے کہ جس قسم کے پروجیکٹس بھی پنجاب گورنمنٹ رن کر رہی ہے اس میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی تو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹس کی بجائے شارٹ ٹرم گینز کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور اگر حالات پاکستان کے اچھے ہوتے تب تو ہم کہتے یہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کے ہاں جہاں پاورٹی لیول جو ہے، جو پرسنٹیج ہے جو لوگ پاورٹی کی لائن سے نیچے ہیں، اس کی تعداد میں پاکستان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے غربت اور افلاس کی وجہ سے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. حکومت بات کرتی ہے کہ جی انفلیشن کم ہو گئی ہے، لیکن کبھی کاسٹ آف لیونگ آپ نے دیکھی ہے؟ کبھی کاسٹ آف لیونگ کا آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کاسٹ آف لیونگ کی.
مثلا کسی کے بچے اگر پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کا جو ٹرانسپورٹ کا خرچ ہے، یعنی گھر سے اسکول جانا اور اسکول سے واپس آنا، یہ کاسٹ پچھلے 1 سال میں ڈبل ہو گئی ہے. یہ انفلیشن میں کہیں کاؤنٹ نہیں ہوتی. اسی طرح آپ یہ جو دوائیاں ہیں، دوائیاں 50% سے لے کر 150% تک پرائسز میں انکریز ہوا ہے، اس کا بھی کوئی انفلیشن پہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. بنیادی ضروری اشیاء آپ کا میرے چکن، نزدیک دالیں، یہ سبزیاں، زیادتی ہے. اس سٹیج پہ یہ لا پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے. جب پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، جب عوام کو روٹی مل جائے گی، تو پھر ایم این اے ایم پی اے کو بھی بڑھا دیجئے گا. اور ایم این اے ایم پی اے جو الیکشن پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ڈیزرو نہیں کرتے. پاکستان کے حالات اچھے ہوں نہ ہوں، عوام کے حالات اچھے ہوں نہ ہوں، لیکن یہ منتخب نمائندے اپنے حالات اچھے کرنے کے لیے یکسو کتنے دکھائی ہوں دے گے جو رہے ہیں. اسے مسترد کریں گے؟ کوئی بھی مسترد نہیں کرے گا، ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے. لیکن رسول بخش رئی صاحب باتیں کر رہے ہیں کفایت شعری کی، عوام کا درد سینے میں لیے گھوم رہے ہیں، معاشی بحالی کے لیے عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار بھی عوام پر، اور جب بات ہو اضافے کی تو اپنی سیلریز میں اضافہ کرنے کے لیے سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. کیا انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ بالکل پوچھنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے. پوچھنے والے تو عوام ہے نا. عوام کے پاس کیا طاقت ہے کہ آپ نے اپنے حکومت میں کہا کہ یہ عوامی نمائندے اگر ہوتے تو ایسے کام کبھی نہ کرتے. یہ ایک طبقہ ہے حکمرانوں کا جو صرف اپنے مفاد میں کام کرتا رہا ہے پاکستان میں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے ایک بھاری بھرکم قسم کا زرعی ٹیکس نافذ کر دیا ہے، جو اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا پنجاب میں، کہ کاشتکار جس کی کہ آپ نے گندم خرید نہیں کی اور ابھی تک وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 4,000 4,500 اس وقت قیمت تھی، آپ نے باہر سے منگوا کے وہ جو کمیٹی بنی تھی اس کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. کسان کو آپ مار رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کے اجناس نہیں خرید کر رہے. بچے اس وقت دیکھیں اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا بہت ارلی سٹیج پہ یہ بات کی جا رہی ہے تنخواہوں میں اضافے کی اراکین اسمبلی کی؟ ابھی تو حکومت بنے 8-9 مہینے ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنا اضافہ پہلے کبھی نہیں ہوا، میں نے سارا نکال کے اس لیے کہ دیکھیں کہ جب پیسہ بنانا ہو تو اس کے لیے جلدی ہوتی ہے، اس کے لیے دیر کس بات کی. اور ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ ہی کرنا ہے نا، سب نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے اور دیکھنا کہ کاش اتنی جلدی اور اتنی عجلت میں عوام کے حق میں بھی کوئی کیے جاتے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.